औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ एक दफ़ा फिर आपके पास एक अच्छे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी साथ क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा थ्रू मैसेजेस। आज का हमारा टॉपिक है जमाबंदी। जमाबंदी क्या चीज़ है और जमाबंदी में मलकियत अगर किसी ने अपनी चेक करनी होती है तो वो किस अंदाज से की जा सकती है, और जमाबंदी की क्या हकूक़ हासिल होते हैं किसी भी मालिक के लिए, और जमाबंदी में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। जमाबंदी में अगर आप देखें, जमाबंदी पहले आप समझ लें कि क्या चीज़ है। जमाबंदी एक किसी भी मौज़ा, पाकिस्तान में मौज़ा और चकूक हैं, तो मौज़ा एक ख़ास एक एरिया को महकमा महाल, लफ्ज़ माल नहीं है महाल, महकमा महाल जो रेवेन्यू जिसको कहते हैं, वहाँ पर उनके लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एक महकमा महाल होता है और उसके तहत एक मौज़ा होता है, और उस मौज़े में तमाम जितनी ज़मीन होती हैं वो तमाम ज़मीनें उसको जमाबंदी में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और वो रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड मुहाफ़िज़ मालखाना डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आजकल होता है, बाद में अगर ये वीडियोस मेरी देखें तो शायद ओहदा चेंज हो सकता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक ख़ास तौर पे वहाँ पर ये रखा जाता है और वो पब्लिक होता है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको कोई किसी वक्त भी हासिल कर सकता है। तो जमाबंदी जो है वो आप ख़ुद भी किसी वक्त कहीं पर जाकर पटवारी साहब के पास, जो एक मौज़े का एक पटवारी होता है, उसके पास जाकर आप अपनी जमाबंदी मलकियत या किसी और की मलकियत भी देख सकते हैं, उसकी हस्ब ज़ाब्ता कॉपी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई पटवारी आपको किसी की मलकियत नहीं बताता तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, और जमाबंदी आप हासिल कर सकते हैं। तो उसमें जब एक मौज़े में एक पटवारी मौजूद होता है तो वो एक रिकॉर्ड रखता है अपने पास। हर 4 साल के बाद जमाबंदी चेंज होती है, क्योंकि इंतकालात होते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और अगर आप जमाबंदी देखें, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले एक खाता होता है, खाता 1 2 3 4 इस तरह खाता जात किए जाते हैं, और खाता में मज़ीद छोटी छोटी खतूनियाँ होती हैं जिसमें काश्त के हवाले से, मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान उसमें आया हुआ है तो उस ख़ानदान की जितनी मलकियत आएगी वो एक खतूनी में आ जाएगी, दूसरे मालकान दूसरी खतूनी में आ जाएंगे। उसी खाते की एक में 3-4 खतूनी होती हैं। पहले खाते में पहली कॉलम में वो खाता नंबर लिखा होता है। तो जब भी आपने जमाबंदी में किसी मलकियत हासिल करनी होती है तो वो खाता आप बताते हैं तो पटवारी उस खाते में चला जाता है। और इस तरह ये रिकॉर्ड देखने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आपने कोई चीज़ ट्रेस करनी है तो शजरा नसब, सबसे स्टार्ट में एक जमाबंदी के साथ शजरा नसब, उसका सारा पेडिग्री टेबल एक बना होता है जिससे ये साबित होता है कि ये प्रॉपर्टी, इसमें कितने ख़ानदान हैं, ख़ानदान नंबर 1 2 3 वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, और फिर उस तरीके से ये पता चल सकता है कि कितने ख़ानदान इस जमाबंदी में मौजूद हैं। और उसके नीचे खाते लिखे होते हैं, तो वहाँ शजरा नसब देखकर आप फ़ौरी तौर पर उस खाता पर पहुंच जाएंगे और वहां आपको मलकियत ट्रेस हो जाएगी। हर 4 साल बाद जमाबंदी बनती है, और 4 साल बनने के बाद फिर जो इंतकालात होते हैं पटवारी उनका इंदराज करता है और नई जमाबंदी में उनका नाम मौजूद होता है। अक्सर लोग इस वजह से परेशान होते हैं कि जिनकी ज़मीन गुम हो जाती है तो उनको पता नहीं चलता कि हमारी मलकियत कहाँ पर मौजूद है। तो वो ये होता है कि आप रेड पेंसिल में आखिर में जमाबंदी के खाना कैफियत में इंतकालात का हवाला होता है, वो रेड पेंसिल में लिखा जाता है। जमाबंदी ज़ेर कार, जमाबंदी ज़ेर कार में ये अल्फाज लिखे जाते हैं। अगर आपने रेड पेंसिल में किसी का इंतकाल लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली जमाबंदी जो 4 साल बाद बनेगी उसमें उसकी मलकियत इस खाता में पिछले वाले मालिक की बतौर मालिक ख़त्म करके नए मालिक की, जो मुश्तरी होगा, जो ख़रीदेगा, उसको प्रॉपर्टी वो मिल जाएगी और वो खाना मलकियत में आ जाएगा। आगे होता है खाना काश्त।
خانہ کاشت میں اس کی ملکیت عام طور پہ خسرہ گرداوری سے بھی زیادہ پاور ہے اگر جمع بندی میں کسی کی کاشت لکھی ہوئی ہے۔ تمام جتنے بھی ڈسپیوٹس ریونیو کے ہوتے ہیں اور جتنے بھی زمینوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ کاشت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کاشت قبضہ، آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن۔ تو یہ پوزیشن جو ہوتا ہے آپ کی کاشت، خسرہ گرداوری کا میں نے لیکچر آلریڈی آپ کو دیا ہوا ہے جس میں خسرہ گرداوری کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کے کانسیکوینس میں آگے اس کو لے کر چل رہا ہوں کہ جمع بندی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کیا ملکیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح خانہ کیفیت میں جو چیز ریڈ پینسل میں لکھی ہوتی ہے وہ اگلی بار اس کو ملکیت مل جاتی ہے اور پھر اس کا اندراج بلیک پینسل سے کیا جاتا ہے۔ جب بلیک پینسل سے اگر خانہ کیفیت میں کسی انتقال کا حوالہ دیا ہو تو دس مینز دیٹ میوٹیشن ہیز بین انکارپوریٹڈ ان جمع بندی، جمع بندی میں اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ اور آخر میں جب آپ ایک کھاتے کے اینڈ میں جاتے ہیں، مثال کریں کھاتہ نمبر 1 ہے تو اس کے آپ جو پیجز ہیں اس کو الٹتے جائیں گے تو ایک جگہ جا کر وہ کھاتہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹل اس پہ کیا جائے گا اور وہ کھاتہ کتنے خسرہ پر مشتمل ہے۔ خسرہ مستطیل 25 مطلب ایکڑ ہوتے ہیں ایک مستطیل میں اور وہ اس کو مربع بھی ایک بن جاتا ہے۔ تو اس مستطیل کے حوالے سے ایک خاص سروے نمبر جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے وہ سروے نمبر ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس سروے نمبر پر کون سی جگہ پر اسپیسیفک پورشن آف دا پراپرٹی کس کے قبضے میں ہے، تاکہ آپ عدالت میں کبھی جائیں کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا قبضہ تھا لیکن اس نے ہم سے چھینے کی کوشش کی۔ 447 511 میں اٹیمپٹ ہوتا ہے اور اگر قبضہ کر لیا تو 447 ہے۔ اگر اس کی کوئی نقصان وغیرہ کرنے کی کوشش، کوئی درخت وغیرہ کو نقصان پہنچایا یا فصل کو پہنچایا ہے تو اس میں 440 آ جاتا ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ایک ٹریس پاس کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ قبضے کے کون سے دفعات پاکستان پینل کوڈ اور انڈین پینل کوڈ میں موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے جمع بندی کی یہ پوزیشن ہم آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ جمع بندی کی کیا اہمیت ہے۔ جمع بندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ in every court of law when you are going to allege that you are the owner in possession of any property تو آپ صرف اس انتقال کو لے کر جائیں گے تو انتقال ایک میوٹیشن جو ہوتی ہے that is not a title itself۔ ٹائٹل ثابت کرنے کے لیے اس کا پوزیشن بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پوزیشن وہ خانہ کاشت میں لکھا ہوتا ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس کا قبضہ موجود ہے۔ تو جمع بندی کا آپ نے ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی پرانی پراپرٹی کوئی ٹریس آؤٹ کرنی ہے تو اس میں ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتے ہیں، ایک مثل حقیقت ہوتی ہے، مثل حقیقت اور ایک بندوبست ہوتا ہے۔ بندوبست میں بھی کافی عرصے کے بعد بندوبست خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں پراپرٹی۔ اگر آپ پرانے ریکارڈ کبھی دیکھیں گے پاکستان میں یا انڈیا میں تو وہاں پر آج کل تو پاکستان میں یہ ہماری اردو کے ہند سے لکھے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے رقوم کہا جاتا ہے انہیں۔ رقوم کے الفاظ میں وہ پراپرٹی لکھی جاتی تھی اور بڑا کمپلیکس تھا جو ایک پٹواری ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر ڈیمانڈ کریں گے تو وہ رقوم بھی انشاءاللہ ہم کبھی اب ڈسکس کر لیں گے کہ 100 کس طرح لکھا ہوتا ہے اور 200 کس طرح لکھا ہوتا ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر کے یہ ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی پرانی دادا یا پرکھوں کی پراپرٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ فراڈ ہوا ہے تو وہ آپ کیسے ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو مثل حقیقت جو ہوتی ہے، مثل حقیقت خاص طور پہ اس وقت تیار کی جاتی ہے جب خاص طور پہ اشتمال کنسولیڈیشن کہا جاتا ہے کہ ایک موضع ہے جو آج تک پرانے سروے نمبرز اس میں خاص یہاں پر تو ایک مستطیل ہوتی ہے اور تقریباً عام طور پہ 8 کنال کا ایک خسرہ نمبر ہوتا ہے، یا اگر کہیں سڑکیں وغیرہ آ جائیں تو وہ 4 کنال پر بھی ہو جاتا ہے یا 2 کنال پر بھی ہو جاتا ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی خاص صورت میں ہوتی ہے۔ عام طور پر 8 کنال کا ایک خسرہ ہوتا ہے، لیکن پہلے جو پرانے خسرہ جات ہوتے تھے وہ ایک مربع یا 2 مربع پر بھی ڈیپینڈ کرتے تھے اور اس پر بھی مشتمل ہوتے تھے۔ لیکن اگر وہ اس کے بعد اشتمال ہوتا ہے جس میں ہر مالک کو ایک خاص خسرہ دیا گیا
اور وہ رقومات ختم کر کے، کیونکہ جب پاکستان بنا تو کیونکہ ڈیمانڈ اس انداز سے تھی، اور اس کو مزید سہل اور آسان کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ اس کو 8 کنال پر ڈیپینڈ کیا گیا کہ 8 کنال پر یہ مشتمل ہونا چاہیے۔ تو وہ پرانے خسرہ جات بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور اس سے کافی ساری کمپلیکیشنز ہوتی تھیں، اور وہ کمپلیکیشنز اس انداز سے ختم کر دی گئیں جو استعمال کے بعد۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے جو اکثر ہم لائرز کو اور کو بھی پریشانی ہوتی ہے، لیٹیگنٹس کو تو واقعی سمجھ نہیں آتی کہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں خسرے بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، کہ آپ کے پاس مثال کریں ابھی 18 مستطیل کا 6 ایکڑ آپ کے قبضے میں ہے، تو اگر بندوبست میں اگر دیکھیں سابق حال اس میں آپ کو خسرہ جات نظر آئیں گے، تو اس میں یہ خسرے جب استعمال ہوتا ہے یا بندوبست ہوتا ہے یا ملکیت بنتی ہے تو اس میں خسرے چینج بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کافی سارے لیٹیگنٹس میں نے اس طریقے سے بھی دیکھے ہیں کہ اب جو خسرہ جو ان کے قبضے میں ہے جو پراپرٹی، وہ پچھلے ریکارڈ میں ٹریس نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تو ہمارے قبضے میں ہے، پہلے تو آپ کا وہ خسرہ کوئی اور تھا، تو وہ خسرے چینج ہو جایا کرتے ہیں۔ تو سابق حال کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، تو وہ آپ اگر اس کو دیکھ لیں کسی ایکسپرٹ پٹواری کو یا کسی سینئر وکیل کے ذریعے، یا مجھے اگر آپ پکچرز بھیج دیں گے تو میں بھی انشاءاللہ آپ کو ٹریس کر دوں گا آپ کے پرانے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو آپ کسی بھی پراپرٹی کو پاکستان میں ابھی 2019 چل رہا ہے، تو اگر آپ 1918 یا 1902 5 یا 1898 یا پرانی جمع بندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈپٹی کمشنر آفس سے ریکارڈ روم کے ساتھ پاس جا کر اس کی ٹریس آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تمام 4 سال کے بعد، خاص طور پہ آپ کو یہ اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ 4 سال کے بعد جو جمع بندی ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے تحصیل آفس میں۔ تحصیل آفس میں وہ انتقالات بھی جمع ہوتے ہیں، کبھی انتقالات جو میوٹیشن آپ نے حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ تحصیل آفس سے آپ کو مل جاتی ہے۔ یہاں 4 سال پڑے رہتے ہیں، پھر اس 4 سال کے بعد جب پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو ڈپٹی کمشنر آفس، ڈی سی آفس ریکارڈ روم میں جو ریونیو کا ایک اسپیسیفک ہوتا ہے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا سال کا پرانا ریکارڈ کہاں کہاں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 4 سال یا اس سے کم مدت میں آپ کو کوئی انتقال یا جمع بندی وغیرہ چاہیے تو وہ آپ تحصیل آفس سے حاصل کریں گے۔ اگر اس سے پرانا یا ملکیت بن چکی ہے، استعمال کا تمام ریکارڈ تحصیل آفس میں ہوتا ہے، وہ ریکارڈ روم میں نہیں ہوتا۔ تو کافی پریشانیاں، کافی سارے حقوق اس وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی اور وہ صحیح انداز سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو جمع بندی کے بارے میں یہ تمام نالج تھی، انسٹنٹ نالج جو میں آپ کو بتا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور ورڈ پوچھنا چاہیں یا کوئی پرانا ریکارڈ حاصل کرنا چاہیں یا کچھ اس میں میری گائیڈنس، کیونکہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے کہ قانون کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے اور ناجائز اور قبضہ مافیا ہماری پراپرٹی پر آ کر قابض ہو جاتا ہے اور ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ آن لائن لیکچرز آپ کی خدمت میں بار بار حاضر کرتا ہوں کہ آپ کو قانون کے ضروری نہیں ہے کہ آپ قانون کے طالب علم ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پریکٹسنگ لائر ہوں۔ اگر آپ صرف لائر بھی ہیں، ذمہ دار ہیں یا کسی اور پروفیشن میں ہیں، بینک میں ہیں، تو آپ کو قانون سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہر جگہ قانون جاننے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو بہت آسان کر لیں گے۔ اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کو قانون کا پتہ ہے تو آپ کے ساتھ فراڈ کسی طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم مزید رجسٹری، عام طور پہ بڑے شہروں میں پاکستان کے رجسٹریز ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ انتقال اور رجسٹری میں کیا فرق ہے۔ عام طور پہ انتقال جو زرعی زمینوں کا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، رجسٹری میں اور انتقال میں کیا فرق ہے، اور ان کی سینسٹی کیا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے، اور رجسٹری کے کیا فوائد ہیں، اور اگر آپ نے ڈی ایچ اے میں یا کسی بڑی کالونی میں اگر پلاٹ لینا ہے تو کس طریقے سے اس کی آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے، وہ انشاءاللہ نئے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، آئی ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک the bell icon for getting all the
videos in the future. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.